बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नवाए वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा नाज, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे तबसरों और तज्ज़ियों के लिए जनाब सरवर मुन्नीर राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरवर साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब सरवर मुन्नीर राव साहब से नाज़रीन हम आगाज़ करेंगे खबरों पर तज़ियों और तबसरों के हवाले से। उससे पहले शामिल करते हैं कलाम रब्बानी। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेइंतहा मेहरबान रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से फरमाइए जब तुम औरतों को तलाक देने का इरादा करो तो उन्हें तलाक दो, उनकी इद्दत को मलहूज रखते हुए, और शुमार करो इद्दत को, और डरते रहा करो अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है। ना निकालो उन्हें उनके घरों से, और ना वो खुद निकलें बजुज इसके कि वो इर्तिकाब करें किसी खुली बेहयाई का, और ये अल्लाह ताला की हदें हैं, और जो तजावुज करता है अल्लाह की हदों से तो बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुझे क्या खबर कि अल्लाह ताला उसके बाद कोई और सूरत पैदा कर दे। अल्लाह ताला हमें इस कलाम रब्बानी की मदद से अपने दिलो दिमाग के जो तारीक गोशे हैं उनको रोशन करने की तौफीक दे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला शामिल करना, और सबसे पहले बात करेंगे लीडिंग स्टोरी की। लीडिंग स्टोरी है आज नवाए वक्त की जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का बयान। मिस्टर 10% 90% कहने से नहीं रुकूंगा, जरदारी की डाकाजनी बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। जरदारी लूट मार को बेनजीर की कब्र का सहारा लेकर छुपाने की जितनी भी कोशिश करें कामयाबी नहीं मिलेगी। उम्मीद है कश्मीर हासिल करने, भारत से मुतालिबात मनवाने के लिए एटमी कुव्वत इस्तेमाल नहीं होगी। जनाब सरवर मुन्नीर साहब, जानना चाहेंगे आपसे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इस बयान के हवाले से। जरदारी की डाकाजनी को बेनकाब करने के अज़्म को इन्होंने एक बार फिर दोहराया। बेनकाब कब तक करेंगे? फिर जो दूसरी बात है कि कश्मीर हासिल करने और भारत से मुतालिबात मनवाने के लिए एटमी कुव्वत इस्तेमाल नहीं होगी, इसका और हल क्या है? देखिए आयशा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इब्तदा में तो दोनों ने मीसाक जमहूरियत साइन किया, और ये कोशिश थी कि अब जनाब पॉलिटिकल सिस्टम हमारा दोबारा रेल पर आया है तो ये मिलकर इस मुल्क के सियासी निज़ाम की इस्लाह करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल जरदारी साहब और नवाज शरीफ में बदएतमादी की पैदा हुई कि दोनों पोल अपार्ट हो गए, और फिर सियासी एतबार से। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय। सेहतमंद है, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम। तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। आती है कि जरदारी साहब भी कोई वक्त ऐसा नहीं छोड़ते जब वो मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना न बनाएं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती जब जरदारी साहब को टारगेट ना करे। ये तो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन हकीकत अहवाल भी कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी मईशत की ज़बूं हाली अगर देखें तो अब ये रिटन ऑन द वॉल है। पाकिस्तानी कर्जे इस हुकूमत ने 4 साल के दौरान 7 खरब रुपए कर्ज लिया है, और पहले कर्ज हमारा 5 खरब रुपए था जो बढ़ के अब 12 खरब रुपए हो गया है। इस वक्त हर पाकिस्तानी पर अगर कर्ज का कैलकुलेशन किया जाए तो एक चीज बड़ी हैरान कुन सामने आती है कि पाकिस्तान का हर शहरी, करोड़ हा शहरी हैं, हर शहरी 65,000 रुपए से ज्यादा का मकरूज है। अब ये कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, और आपने खुद ये सुना है, सब जानते हैं कि बेगर्स कैन नेवर बी द चूजर्स। जब आप कर्ज किसी से ले लेते हैं तो आप अपनी आंखें भी नहीं दिखा सकते, और मुल्क एक अजीबो गरीब सिचुएशन में गिरफ्तार है। हम सब गिरवी रखे हुए हैं, और जब वो हुकूमतें जो जिन्होंने हमें कर्जे दिए हैं वो जब चाहती हैं हमारी तनाबें खींच लेती हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है और दूसरी चीजें। दूसरी बात बैड गवर्नेंस की है। पाकिस्तान के कौमी अदारों की हालत अब किसी से छुपी हुई नहीं है। PIA, रेलवे, नेम स्टील मिल, आप किसी भी बड़े कौमी अदारे का नाम लें, वो आपको खुद पता चलेगा कि उसकी यूटिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है। ह्यूमन रिसोर्स में प्रोफेशनलिज्म का खात्मा हो चुका है। आप अस्पतालों में जाइए, आप PIA के स्टाफ से मिलिए, आप रेलवे के गार्ड से मिलिए या उसके मैनेजमेंट के लोगों से मिलें,
they are least committed about the professionalism. Exactly, تو یہ چیزیں سب طرف کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب نے یا کسی نے یہ بیان دیا تو یہ غلط نہیں ہے. جی سرور منیر صاحب، آپ نے جس کانٹیکس میں بات کی اب وہ بار بار بے نقاب کرنے کی بات تو کر رہے ہیں، تو زرداری صاحب کی کرپشن کے حوالے سے کوئی یہ نئے الزامات نہیں ہیں، تو ہم بے نقاب کرنے کا سلسلہ جلدی ختم ہو جانا چاہیے اور بے نقاب کر ہی دینا چاہیے. اگلی خبر آپ کی اجازت سے شامل کرنا چاہوں گی، جنرل ایلن کے حوالے سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ISI کے طالبان حقانی نیٹ ورک سے تعلقات برقرار ہیں. وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ گیلانی اور اوباما کے درمیان 27 مارچ کو ایک ملاقات ہوگی، اور افغانستان میں فوج کم کی تو انخلا کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، یہ امریکی کمانڈر جنرل ایلن کہتے ہیں. اور پاکستانی پارلیمنٹ کی سفارشات کے بعد نیٹو سپلائی کی بحالی پر مذاکرات شروع کریں گے، یہ مارک گراسمین کہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر ایڈ کرنا چاہیں گے جو کہ وزیر ریلوے غلام احمد بلور صاحب کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نیٹو سپلائی بحال ہونی چاہیے، امریکہ سے دشمنی مہنگی پڑ سکتی ہے. مزید کتنی مہنگی پڑے گی؟ سوال تو ویسے یہ ہے. حکومت کو نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا فیصلہ مہنگا پڑے گا. فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہتے ہیں. اور پارلیمنٹ منظوری اور امریکہ انجن دے تو نیٹو کو سپلائی کے لیے تیار ہیں. سرور منیر صاحب، پوری قوم اس وقت اگینسٹ ہے. دفاع پاکستان کونسل کے جلسے دیکھ لیں، لوگوں کی بھرپور اس میں شرکت ہے. اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے. یہ امریکہ سے معافی کو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں گے تو ہم سپلائی بحال کرنے کو تیار ہیں، یا فلاں کر دیں تو ہم سپلائی بحال کرنے کو تیار ہیں. سپلائی بحال کرنے کے لیے امریکہ چاہے جو بھی سٹیپس لے لے، وہ 24 جانیں جو قربان ہوئی، جن ماؤں سے ان کے جو جگر کے ٹکڑے چھنے، کیا یہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا سب کچھ؟ دیکھیے، معافی تو صرف ایک جیسچر ہوتا ہے. وہ معافی تو انسان اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتا ہے اس خواہش اور اس احساس سے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو معافی مانگنا ایک جیسچر ہے، چاہے قوم ایک دوسرے سے مانگے، انسان ایک دوسرے سے مانگے، یا ایک مخلوق خدا سے مانگے. تو معافی مانگنا ایک اچھا عمل ہے. اس سے کم از کم یہ احساس تو پیدا ہوتا ہے کہ اگلے کو یہ خیال آ گیا کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی. لیکن جو نقصان مالی یا مادی طور پر ہو چکا ہے وہ تو نہیں لوٹتا. تو یہ ایک معاشرے کا طریقہ کار ہے. اب امریکہ نے جو سلالہ چیک پوسٹ پر کیا وہ ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ساورینٹی یا اقتدار اعلیٰ ہے اس کو ایروڈ کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ یا ریاست کس چیز سے بنتی ہے. وہ 4 چیزوں کے اجزائے ترکیبی ہیں. نمبر 1 رقبہ ہونا چاہیے، یعنی لینڈ ہو. نمبر 2 اس پر آبادی ہو. نمبر 3 وہاں حکومت ہو. نمبر 4 وہاں اقتدار اعلیٰ ہو. رقبہ، آبادی اور حکومت تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ کیا چیز ہے؟ اقتدار اعلیٰ بظاہر ان 3 چیزوں کی طرح سامنے نظر نہیں آتا، جس کو ہم ساورینٹی کہتے ہیں. ساورینٹی ایک وہ پاور ہے، جیسے اب آپ گاڑی سٹارٹ کریں یا ہوائی جہاز سٹارٹ کریں تو پائلٹ بھی موجود ہے، جہاز بھی موجود ہے، فیول بھی ہے، لیکن وہ اس وقت تک سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک اس میں وہ ایگنیشن نہیں کرے گا، پاور نہیں آئے گی. تو فیول بھی اس وقت برن ہوتا ہے جب اس کو پاور ملتی ہے. تو وہ پار جو ہے کسی بھی اسٹیٹ کی اقتدار اعلیٰ ہوتی ہے، جو ویزیبل نہیں ہوتی، انویزیبل اتھارٹی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہیں رقبہ ہو، آبادی ہو اور حکومت بھی ہو، لیکن اس کے پاس اختیار نہ ہو، پاور نہ ہو، تو وہ ملک نہیں کہلاتا، وہ ایک گروہ کہلاتا ہے. تو پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، بدقسمتی سے وہ ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے، ہمارے ماضی کے اور اب جو حکمران ہیں ان کی بے بصیرت پالیسیوں کی وجہ سے ہم ایک ایسی گرفت میں ہیں کہ جہاں ہمارا اقتدار اعلیٰ اندرونی طور پر تو نظر آتا ہے، اگرچہ وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے، اور وزیر اعظم سپریم کورٹ کی پاور کو نہیں مانتے. سپریم کورٹ وزیر اعظم کو امپیچ کر رہی ہیں یا عدالت میں مقدمہ ہے. یہ ایک اور ڈیفرنٹ انداز کا اداروں کا اقتدار اعلیٰ ہے اور ایک کھینچا تانی ہے. دوسرا ہے قوموں کا اقتدار اعلیٰ. تو قوموں، اب افغانستان کا اقتدار اعلیٰ ختم ہے، امریکہ حاوی ہے. عراق کا اقتدار اعلیٰ ختم ہے، وہاں امریکہ حاوی ہے. تو اس طرح پہلے پورے انڈیا کا اقتدار اعلیٰ ختم تھا جب ہم غلام تھے. جب یہ ملک آزاد ہوئے تو ان ملکوں کو جو آزادی دی گئی، حکومتیں بنی، تو انہوں نے اپنے اقتدار اعلیٰ کو استعمال کیا. تو جب کوئی حکومت بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی اجازت کے کوئی آپریشن کرتی ہے، چاہے اسامہ بن لادن کو لے جائے، سلالہ چیک پوسٹ پر ایکٹ کرے، یا ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے
نیٹو کی سپلائی بحال کرے تو یہ پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرنا ہے، اور اس وقت پاکستان کا اقتدار اعلیٰ کویسچن ہے۔ اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو ذکر آپ نے کیا، تو امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جس طرح بلیک واٹرز کا نیٹ ورک پاکستان میں ڈالا، ریمنڈ ڈیوس آئے اور پھر چلے بھی گئے، یہ سب چیزیں اس چیز کی غماز ہیں کہ ہماری حکومت کا پورا کنٹرول ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر ہمارے مفادات کے تابع نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ آمریت ہے جو وقفے سے 3 مرتبہ 10 سال کی دہائی میں 30-35 سال تک تو یہاں پر آمریت رہی۔ جمہوریت پہلی بار اب 4 سال سے چل رہی ہے، لیکن گڈ گورننس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کیوں دفاع پاکستان کونسل یا دوسری سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، ANP اور جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان صاحب کا بھی کل بیان آ گیا کہ جی نیٹو سپلائی کی بحالی جو ہے وہ بہت مہنگی پڑے گی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ قوم تو چاہتی ہے کہ ہمارا اقتدار اعلیٰ پاس رہے، لیکن حکومتوں میں وہ دمخم، وہ سیاسی بصیرت، وہ نیگوشیٹنگ پار یا وہ کنونسنگ پار نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو قائل کر سکیں، اور اب وی آر انڈر پریشر۔ اور اس سپلائی لائن کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے، اگر دانش مندی سے نہ چلے تو اندرونی طور پر بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کو افغانستان سے اب نکلنا ہے، 2 سال بعد امریکہ نے اپنی فوجیں نکال لینی ہیں، اس کو سیف پیسج چاہیے، اور سیف پیسج پاکستان نے ہی فراہم کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم غلام احمد بلور صاحب کے اس بیان کے تابع کہ جی سپلائی، نیٹو سپلائی اگر ریلوے سے شروع ہو جائے اور ہمیں ریلوے انجن مل جائیں، ریلوے لائن ٹھیک ہو جائے، ہماری ریلوے ٹھیک ہو جائے تو نیٹو سپلائی بحال کر دیں، اوکے، کوئی بری سوچ نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان ٹوٹیلٹی کیا آپ اقتدار اعلیٰ کی کاسٹ پر ریلوے کی بحالی چاہتے ہیں یا ایک ادارے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کو میڈیا میں بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے، قومی رائے عامہ ہو، اور اگر دیکھیں کہ ڈیوائیڈڈ ہے تو امریکہ کو سٹرونگ میسج دینے کے لیے ہم ریفرینڈم کرا سکتے ہیں۔ لوگ اپنے اقتدار اعلیٰ کو طول دینے کے لیے، ضیاء الحق نے کیا، مشرف نے ریفرینڈم کرایا، یا اب بھی کئی حوالوں سے کہتے ہیں جی فلاں ایشو پر ریفرینڈم کرا لیں، تو یہ تو ایک قومی ایشو ہے، تو امریکہ کو ایک سٹرونگ میسج دینے کے لیے اس بات پر ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال ہونی چاہیے یا نہیں۔ جی سر منیر راؤ صاحب، آپ کی گفتگو کو کافی غور سے اس لیے سنا کہ آپ نے بہت سی جامع جو ڈیفینیشنز تھیں وہ سمو دی اپنی اس گفتگو میں، اسپیشلی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو آپ نے جس طرح سے سمجھایا ہے شارٹ ورڈنگ میں، وہ واقعی تعریف کے لائق ہے۔ اب جو نیکسٹ خبر ہے وہ ہے پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے، جو انرجی شارٹیجز پاکستان کو آج کل درپیش ہیں۔ پاکستان نے ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارت سے پیٹرول درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت نے فراہمی پر رضامندی ظاہر کر دی، آئندہ ماہ خوردنی اشیاء کے ساتھ پیٹرول درآمد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ سیکریٹری پیٹرولیم اعجاز چودھری، آپ نے اپنی اس گفتگو میں جو اس سے پہلے آپ نے بات کی اس میں آپ نے بے بصیرت پالیسی کا ایک لفظ استعمال کیا۔ اب جو یہ خبر میں نے پڑھی ہے، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس پالیسی کو کس پلڑے میں رکھیں گے، با بصیرت یا بے بصیرت؟ دیکھیے، تجارت جو ہے وہ مختلف ممالک کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے اور تعلقات کو آگے بڑھانے کی بھی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ جی تجارت صرف اسلامی ممالک سے ہوگی، تو بھی اگر آپ تاریخ پاکستان اٹھا کے دیکھیں 47 سے اب تک ہم صرف اسلامی ممالک سے تجارت نہیں کر رہے، ہم تجارت کرسچن ریلیجن کے فالوور کنٹریز سے بھی کر رہے ہیں، ہم تجارت بدھ مت کے فالوور کنٹریز سے بھی کر رہے ہیں، ہم کرسچینٹی کے فالوور کنٹریز سے بھی کر رہے ہیں اگر آپ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہم تجارت رشیا سے بھی کرتے ہیں، ہم تجارت چائنا سے بھی کرتے ہیں۔ چائنا اور رشیا کو سیکولر اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اور بعض تعریفوں میں اسے لادینی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ اگرچہ ایک سیکولر اسٹیٹ کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، بٹ پریکٹیکلی بھارت جو ہے وہ ایک ہندو ریاست ہے، اور وہاں کے آئین میں بڑے ٹیکنیک سے ہندوؤں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ تو اب ہماری اور بھارت کی جو تاریخ ہے وہ
کچھ اس قسم کی ہے بدقسمتی سے کہ جس میں بد اعتمادی ہے، جس میں دشمنی ہے، جس میں بھارت کے جارحانہ ڈیزائنز ہیں، اور پاکستان 2 بار ایسی جنگیں بھارت سے لڑ چکا ہے جس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کا ایک حصہ بھارت الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کا نام پہلے مشرقی پاکستان تھا، اب بنگلہ دیش ہے۔ اس میں بھارت نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ اہم، ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہم، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا ایک فارن ریلیشنز کی ڈیفینیشن ہے کہ ان فارن ریلیشنز نائدر دا اینیمی از اٹرنل نار دا فرینڈشپ از اٹرنل، نہ تو دوستی دائمی ہے اور نہ ہی دشمنی دائمی، قوموں کے مفادات کے حساب سے دوستیاں اور دشمنی بنتے ہیں۔ پاکستان اس وقت پاکستانی معیشت اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہے، خاص طور پر توانائی کا بحران ہے۔ اگر ہم اپنے اقتدار اعلیٰ کو ایروڈ کیے بغیر پاکستانی فیوچر جو انٹرسٹ ہیں ان کو ختم کیے بغیر بھارت کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، گیس لیتے ہیں، پیٹرول لیتے ہیں، یا ہم کوئی خوراک کی چیزیں لیتے ہیں، تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ بھارت سے اس وقت بھی پاکستان کی طرف فوڈز کی بہت سی چیزیں آتی ہیں اور ایک ملک دوسرے ملک میں تجارت کیا کرتے ہیں۔ جی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پس منظر میں نیت کیا ہے، اس کی وہی بات کہ بصیرتی اور بے بصیرتی کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت پاکستان کو بھارت کی منڈی بنانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر سر ایک کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ ایران سے تعلقات میں تو ڈیلے آ جاتا ہے، ایران کے ساتھ تو جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس میں ہم اتنی مسلسل تاخیر دیکھ رہے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ پیٹرول درآمد کرنے کے حوالے سے آئندہ ماہ ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ سارے اوپن ڈورز اور اتنے جو ایزی سٹیپس ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہی کیوں، ایران کے ساتھ کیوں نہیں؟ دیکھیں ایران اور بھارت کے ساتھ تجارت میں جو فرق ہے، ایران ہم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، ہمیں برعایت تیل اور گیس کی سپلائی بھی دینا چاہتا ہے۔ اس میں انڈیا بھی شامل تھا کہ وہ پاکستان بارٹر، وہ جب پائپ لائن گزرے گی تو پاکستان کو راہداری میں اربوں ڈالر سال کے بچیں گے، بلکہ پاکستان کے بجٹ کے فارن ایکسچینج ڈیفیسٹس بھی کور ہوتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے امریکہ ایران سے پاکستان کو کوئی تجارت کرنے نہیں دے رہا۔ وہ جو ابتدا میں نے کہا تھا کہ بیگرز کین ناٹ بی دی چوزرز، وجہ یہی ہے کہ ہم نے چونکہ قرضے لیے ہوئے ہیں امریکہ یا امریکی دباؤ میں رہنے والے ممالک اور ایجنسیوں سے، ورلڈ ایجنسیوں سے، تو امریکہ وہاں سے ہماری چابی کستا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دروازے کھٹک رہے ہیں اور ہم سے پیسے واپس مانگتے ہیں تو ہم پھر ان کی اس میں آ جاتے ہیں جو وہ ہماری بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں ناظرین، پروگرام میں اس وقت بریک کا وقت ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور بریک پر جانے سے پہلے جناب سرور منیر راؤ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کے رستے میں حائل جو رکاوٹ ہے، جو طاقت ہے، وہ امریکہ کی طاقت ہے، لیکن بھارت کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کے معاہدے کر لیے جائیں، تجارت کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، اور اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول درآمد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور آئندہ ماہ خوردنی اشیاء کے ساتھ جو پیٹرول درآمد کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے بات جناب سرور منیر راؤ صاحب سے ہو گئی، اور اب اگلی خبر شامل کریں گے جو کہ ہے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے۔ ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ زرداری نواز دونوں بھائی اور سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہیں، پہلے مقابلہ کھلاڑیوں سے تھا، اب سیاسی مگرمچھوں سے ہے۔ میاں صاحب لیپ ٹاپ تقسیم کر کے نوجوانوں کو نہیں خریدا جا سکتا، سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا تھا، اور انصاف کا سورج طلوع ہو چکا، سونامی رکنے والا نہیں، جناب جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں۔ سر آپ ہی کی بات کو کوٹ کروں گی ایک بار پھر کہ نہ تو دوستی دائمی ہے نہ دشمنی دائمی ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹف ٹائم دے رہے ہیں زرداری صاحب کو بھی اور نواز صاحب کو بھی، اور زیادہ تر مخاطب وہ جناب نواز شریف صاحب کو کرتے ہیں۔ آپ ان کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ دونوں اب بھی سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ عمران خان صاحب اگر اس ملک کی سیاست میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہ جو دو پہلے میدان میں اترے ہوئے پہلوان کھلاڑی یا کپتان جو ہیں ان کے ساتھ ان کو ٹکر لینی پڑتی ہے۔ یہ سیاست کا بھی اصول ہے اور دنیا میں آگے بڑھنے کا بھی۔ آپ دیکھیے اگر دو
ملٹی نیشنل کمپنیز کسی چیز کو تجارت میں انٹروڈیوس کر رہی ہیں تو تیسری اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ ان دونوں سے بہتر پروڈکٹ لائے, بہتر مارکیٹنگ اسٹریٹجی لائے اور بہتر کوالٹی لائے. تو عمران خان صاحب کی مشکل یہ ہے کہ ان کی سیاسی جماعت اسٹیٹ آف انفینسی میں تو گزشتہ 10-12 سال سے تھی, لیکن پہلی بار اس کو ایک اپرچونٹی ملی اور انہوں نے اس کو کیش کیا. وہ پبلک میں انفیوز کی انہوں نے اپنی سوچ کو, اور لاہور کے جلسے نے ان کو ٹیک آف دیا. وہ ٹیک آف بہت اچھا تھا. جب وہ میدان میں آئے تو لگا کہ اس ملک میں ایک تیسری سیاسی قوت سامنے آ گئی. لیکن کچھ ہی عرصے بعد نون لیگ نے اسٹریٹجی چینج کی. انہوں نے دیکھا کہ عمران خان اب اپنا راستہ بنا رہا ہے, اور وہ بھی چونکہ پنجاب کا لیڈر ہے تو پنجاب میں وہ نون لیگ کے ووٹوں کو زیادہ افیکٹ کرے گا. تو انہوں نے ان پر فرنٹل اٹیک کیا اور یہ کہا کہ یہ ایجنسیوں کی پیداوار جماعت ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے, میرے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلم لیگ نون جو دلائل دیتی ہے وہ بڑے وزنی ہیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے کے متحارب تھی. نون کہتی تھی گو زرداری گو, اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نون لیگ تو ڈیل کر کے ملک سے باہر چلی گئی, اور نون لیگ اس ملک کی بجائے اپنی دولت سے پیار کرتی ہے, اپنی لیڈرشپ سے پیار کرتی ہے, جبکہ ہماری لیڈرشپ نے تو یہاں قربانیاں دی, شہادتیں پائیں, اور ہم نے آ کے اس ملک کو سیاسی شعور دیا. اس بحث میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے ون آن ون تھے. لیکن جب عمران خان میدان میں آیا تو پہلے تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان صرف نون لیگ کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن جب سندھ میں ان کے جلسے ہوئے, پنجاب میں ان علاقوں میں ان کے جلسے ہوئے جہاں پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ تھا, اور عمران خان نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا, تو پیپلز پارٹی نے بھی اس پر سوچنا شروع کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے گو زرداری گو اور نون لیگ پر جو بیشنگ پیپلز پارٹی کی تھی رک گئی تھی. اگرچہ دونوں طرف سے اب بھی یہ چیزیں جاری ہیں کسی حد تک, لیکن وہ فورس نہیں رہی. پہلے تو لگتا تھا کہ جی بس اب لانگ مارچ شروع ہوا, اور شہباز شریف صاحب لاہور میں جب گو زرداری گو کہا تھا تو وہ نکل کے آ جائیں گے. لیکن ایک ہوتا یہ کہ سیاسی طور پر تو لوگ مخالف ہوتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اگر ہم دو میں سے باری باری ہم نے آنا ہے یا ایک نے آنا ہے, ایک نے اپوزیشن لیڈر رہنا ہے تو اوکے. لیکن جب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس ایک کیک کو اب تیسرا بھی کھانے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ بھی پولیٹیکل سائنس کے نقطہ نظر سے ایک نیچرل ری ایکشن ہے جو دونوں کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے سونامی کا نام لے لیا, اگرچہ سونامی نیگیٹو کونوٹیشن ہے کیونکہ وہ تباہی و بربادی کا عمل ہے, وہ کوئی تعمیر کا عمل نہیں. تو سونامی کا نام لینا, سونامی کے بعد تو تباہی آتی ہے, تعمیر نہیں ہوتی. تو یہ اٹ واز an ill-advised strategy to عمران خان. لیکن اب صورتحال یہ کہ عمران خان ملکی سیاست کا ایک فیکٹر بن گیا ہے, اور وہ فیکٹر جو ہے وہ افیکٹو فیکٹر ہے, اور اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ایسے ملا لیا ہے جو وننگ ہارس ہیں. تو آپ تصور کیجئے کہ اگر نیکسٹ نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف کے 2, 4, 10, 15, 20 اگر نمائندے بیٹھے ہوں تو فرق پڑتا ہے ان دونوں کی بادشاہتوں کو. انفارچونیٹلی میں نے لفظ بادشاہت یوز کیا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی بادشاہوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور اقتدار میں وہی وتیرہ رکھا, اور اب بھی ان دونوں سیاسی جماعتوں میں اندرونی الیکشن کا وہ میکینزم نہیں ہے جو کسی سیاسی پارٹی کو تقویت دیتا ہے. تو یہ ایک گیم آف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہے. اصل حقیقت آپ کو الیکشن کے دنوں میں نظر آئے گی. ابھی تو مومنٹم بن رہے ہیں, لیکن اصل حقیقت ہم الیکشن کے دنوں میں دیکھیں گے. اور آپ نے کہا ابھی تو مومنٹم بن رہے ہیں. اچھا, مومنٹم کے حوالے سے بات کو جوڑیں گے. مومنٹم ایک اور بھی بن رہا ہے, وہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے, اسے فیورٹ نیشن قرار دینے کے حوالے سے. لیکن ہمارے جو جناب مجید نظامی صاحب ہیں وہ کبھی بھی ازلی دشمن کے ساتھ ان تمام باتوں کو, اس طرح کی فیورز کو اچھا نہیں سمجھتے. انہی کا ایک بیان شامل کرنے جا رہے ہیں ناظرین. کہنا ہے مجید نظامی صاحب کا کہ بھارت ازلی دشمن ہے, محتاط نہ رہے تو آزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے. فاطمہ جناح جیت جاتی تو بنگلہ دیش نہ بنتا. مجیب علیحدہ ہونے پر تل گیا تھا. آٹا دال سستے ہو جائے تو مہنگائی ختم ہوگی. شہباز شریف کو موقع ملا تو وہ کچھ کریں گے. پنجاب ٹی وی سے انٹرویو دیتے ہوئے جناب مجید نظامی نے یہ کہا. اچھا, مجید نظامی صاحب نے یہ کہا ہے کہ محتاط نہ رہے تو آزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپ ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے گا
کس نوعیت کی احتیاط جناب سرور منیر راؤ صاحب مجید نظامی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اب از اے لیونگ ہسٹری. جو شخص 50 سال سے پاکستان کی صحافت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، جنہوں نے انسٹیٹیوشن بنائے ہوں، نوائے وقت جیسا اخبار جو صرف اخبار ہی نہیں وہ لوگوں کی رائے عامہ پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹوریلز دیکھیے، اس کے مضامین دیکھیے، اس کے خبروں کا انداز دیکھیے. وہ محض خبر برائے خبر نہیں دیتا، وہ خبر کو خبر سمجھ کے دیتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہونے ہیں لوگوں پر. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز جیسے کہتے ہیں نا محمل بیان دے دیا جس کا کوئی ویلیو نہ ہو، تو ایسی خبریں تو بہت سی چھپتی ہیں. لیکن نوائے وقت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ بڑی کوالٹی کی جرنلزم کرتا ہے. حمید نظامی صاحب اور مجید نظامی صاحب دونوں نے جس انداز میں اس اخبار کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ساتھ اب تو یہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ انسٹیٹیوشن آ گیا ہے. اور وقت چینل نے بلا شبہ ابھی تک ریٹنگ میں پاکستان کے فرسٹ 3 چینلز میں نہیں آیا، لیکن اس کی بنیاد میں بھی ایک ڈیسنسی ہے، ایک سوجھ بوجھ ہے اور ایک آبجیکٹیوٹی ہے. تو مجید نظامی صاحب نے لفظ اگر محتاط استعمال کیا ہے تو یہ خود وضاحت کر رہا ہے کہ بھارت سے ہم نے لڑنا نہیں ہے. ہم نے محتاط وہی لوگ ہوتے ہیں جو خطرے کو بھانپ کے ایسی اسٹریٹجی اختیار کریں جس کے تحت آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں. وہ کہتے ہیں نا لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. تو بھارت تو پہلے دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، ورنہ علامہ اقبال قرارداد پاکستان یا جو کل یوم پاکستان تھا، ایسے موقع پر ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ اشعار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. پاکستان کے قیام کا خواب انہوں نے اس میں ظاہر کیا. پھر انہوں نے مذہبی جماعتوں کو کہا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان 2 ملک الگ نہیں بننے چاہیے، ایک ہیں، ان کے لیے کہا تھا کہ ہند میں ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. جی جناب تو صرف سجدے بہت خوبصورت اشعار سے آپ نے ہمارے پروگرام کو رنگ کر دیا. ناظرین پروگرام میں وقت کم ہے، ورنہ مزید اس حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے. کافی مفید گفتگو ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ حب الوطنی کو بھی تازہ کرتی ہے. تو ہم اب بات کریں گے کہ کالم میں آج کس نے کیا لکھا. کالم میں ناظرین جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب بے نیازیاں کے عنوان کے تحت جو انہوں نے عنوان آج منتخب کیا ہے، سابق مشرقی پاکستان کے ہارنے کا دکھ ہے. ایشیا کپ کا کرکٹ فائنل بھارت کے ساتھ ہوتا تو پاکستان ہار جاتا. بنگلہ دیش سے جیتنے کی خوشی زیادہ نہیں ہوئی. بنگلہ دیش نے شکست فاتحانہ پائی ہے. 2 رن سے ہارنا بھی کوئی ہارنا ہے. مشرقی پاکستان الگ نہ ہو جاتا تو اس کا نام مشرقی پاکستان رہتا. اسے الگ کیا گیا ہے. اس میں امریکہ اور بھارت نے مل کر کردار ادا کیا ہے. روس بھی اس سازش میں شامل ہے، مگر بھارت اس کا تب کھلا دوست تھا. امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان دشمنی میں امریکہ اور بھارت برابر ہیں. بھارت بڑا ہمسایہ بھی ہے. ہماری خفیہ دشمنی میں امریکہ اپنے کھلے دشمنوں کی مدد کو بھی تیار رہتا ہے. اگر ہماری سول سوسائٹی اور ملٹری بیوروکریسی، حکمران اور سیاستدان حیا کرتے، وہ اس ملک پر برباد کرنے میں سارے حربے استعمال نہ کرتے اور ان میں حکمت سے کام لینے کا سلیقہ ہوتا. ان میں تو حکومت کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. اب بلوچستان کے حوالے سے ہمارے سیاستدان اور حکمران بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. جرنیل بھی خاموش ہیں. جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بے ساختہ انداز میں آپ نے اتنی ساری باتیں آپ نے سمو دی اپنے کالم میں. آپ نے مشرقی پاکستان کو بھی بیان کر دیا، ساتھ ہی ساتھ سیاستدانوں پہ کڑی تنقید بھی کر دی. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش نے شکست فاتحانہ پائی ہے، اس سے کیا مراد؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو جیتنا چاہیے تھا. یعنی بھارت سے پاکستان کو ہروانے کے لیے یہاں سے وزیر اعظم گیلانی، رحمان ملک وغیرہ گئے. اچھا، ساری دنیا میں کرکٹ کے حوالے سے جوا چلتا ہے اور سزا اگر ہوتی ہے تو پاکستانیوں کو ہوتی ہے. یہ تو جرم ضعیفی ہے، یہ تو بغیرتی ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے دنیا نے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ ہماری زندگی کو شرمندگی بنا دیا ہے انہوں نے. تو دیکھیں بنگلہ دیش میں بھارت کو شکست دی بنگلہ دیش نے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اور بھارت نے ہمیں شکست دی.
اب اس بات سے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ کتنی بڑی ٹیم ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں ابھی تک احساسات جو ہے پاکستانی ہونے کے پائے جاتے ہیں وہ علیحدہ کبھی نہ ہوتے اگر مفتی بانی نہ ہوتی بھارت کی مدد کے لیے اور بھارت کی فوجیں داخل نہ ہوتی مشرقی پاکستان میں. فوجیں داخل ہوئی ایک غیر متنازع علاقے میں بین الاقوامی اصولوں کو توڑتے ہوئے. کشمیر متنازع علاقہ ہے مگر ہمارے مجاہدین وہاں جاتے ہیں تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور عالمی زمین بھی سو جاتا ہے, امریکہ بھی اس کی فیور کرتا ہے. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہم نے کرکٹ کو کوڑا کرکٹ بنا دیا ہے, ہم نے اپنے ہر شعبے کا جو حل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اور انیشیٹو دینا چاہیے. لیکن پچھلی دفعہ اعجاز وٹ صاحب جو چیئرمین تھے بورڈ کے, ان کے خلاف کتنا بےویلا کیا گیا مگر اس کے باوجود کرداری نے انہیں ہٹانے کی کوشش نہیں کی. تو یہ کیا فیوریٹزم ہے؟ تم قوم کے ساتھ ہو یا اپنے 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 مفادات کے ساتھ ہو, اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ ہو. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو رن سے ہارا ہے وہ, اچھا اس میں کتنا بڑا مقابلہ کیا ہے. حالانکہ جو جیت تھی پاکستان کے حوالے سے سمجھی جا رہی تھی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, مگر بنگلہ دیش نے جس طرح کا مقابلہ کیا وہ بہت بڑا مقابلہ ہے. اور ہم ابھی تک محسوس کرتے ہیں کہ وہ مشرقی پاکستانی ہے, سابق مشرقی پاکستانی ہے. تو وہ اگر جیت بھی جاتا تو پاکستان تو ہارتا ہی رہتا ہے. پاکستان تو بھارت سے ہار کر آیا تھا اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ ٹیم تھی اس کو اعزازات دیے گئے تھے, یہ شہباز شریف نے بھی اور نواز شریف نے بھی. تو یہ کیا بات ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہارنے کے بعد ان کو اعزازات دیے جاتے. جی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہی کی بات کے بعد ہم کی جانب بڑھیں گے. آپ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ بنگلہ دیش نے تو بھارت کو پسندیدہ ترین ملک قرار نہیں دیا, ان کا کوئی خاص جھگڑا بھارت سے نہیں ہے مگر وہ بھارت کو پسند نہیں کرتے. اداریہ کی بات کریں گے. ناظرین, اداریہ میں لکھا ہے آج ملک کی سلامتی کی خاطر امریکی بڑھتے ہوئے قدم ابھی روک لیے جائیں. پاکستان کی سرزمین پر امریکی توسیع پسندانہ سرگرمیوں میں اضافہ اور مستقل قیام کے عزائم. امریکہ ایک جانب تو 2014 کے آخر تک افغانستان سے واپس جانے کا عندیہ دے رہا ہے مگر دوسری جانب وہ پاکستان میں وسیع پیمانے پر اپنی موجودگی کو یقینی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. اس سلسلے میں انگریزی اخبار دی نیشن نے سفارتی اور CDA کے ذرائع سے اپنی خصوصی جو تحقیقاتی سٹوری ہے اس میں انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کو CDA رولز کے قطعی برعکس توسیع دی جا رہی ہے اور اس کی 9 منزلہ بلڈنگ کی منظوری لے لی گئی ہے, جبکہ CDA رولز کے تحت اسلام آباد میں 4 منزلہ سے زائد کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی. CDA حکام اس معاملے میں لب کشائی سے گریز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہے کہ امریکی سفارت خانے کو ملک کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی توسیع سرگرمیوں کی اجازت ہرگز نہ دی جائے. امریکی سفارتکاروں, اہلکاروں اور پاکستان میں قیام پذیر دوسرے شہریوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے. CDA کے قواعد و ضوابط کے برعکس امریکی سفارت خانے کی بلڈنگ کی تعمیر کی قطعاً منظوری نہ دی جائے اور اسے اپنا جاسوسی کا نیٹ ورک فوراً سمیٹنے کی ہدایت کی جائے, ورنہ اس کے ہاتھوں ہماری سالمیت کا تحفظ ممکن نہیں رہے گا. جناب سرور منیر راؤ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گی اس حوالے سے کہ مزید کتنی کاری ضربیں ابھی مزید کھانی باقی ہیں جس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا چاہیے. وہ ایک شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں. اس کو اگر آپ پازیٹیو انداز میں لیں تو یہ ایک صبر اور برداشت کی علامت ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ منفی سی سوچ ہے کہ پاکستان پر کی ساورینٹی پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. اور میں ابھی اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ نوائے وقت کا ایک خاصہ ہے. آپ دیکھیں یہ جو ایڈیٹوریل ہے, اس ایڈیٹوریل میں جو چیزیں آپ نے پڑھی اس میں کتنی حب الوطنی, گہرائی, درد مندی, ریسرچ اور کرنٹ سچویشن اور اس کے بعد اس کا حل بھی دیا گیا ہے. یہ ایک کمپیکٹ ایڈیٹوریل ہے اور اس طرح کے ایڈیٹوریل اگر میڈیا میں مسلسل لکھے جائیں, ٹیلی ویژن پر مختلف اس طرح سے محنت کر کے پروگرام کیے جائیں جیسے کہ اس ایڈیٹوریل کے لکھنے میں ہوئے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ رائے عامہ کو حقائق کھل کر سامنے آئیں گے. امریکہ کے جو ہیجیمونیس ڈیزائنز ہیں ان میں یہ چیز صرف یہاں تک نہیں کہ وہ پاکستان پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایکٹس کر رہا ہے. آج کے دور میں سرحدوں سے فوجیں بھیج کر قبضے نہیں کیے جاتے. آج کے دور میں اس ملک کے میڈیا,
اس ملک کی حکومتیں اس ملک کی معیشت پر کنٹرول کر کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے امریکہ اسی اسٹریٹجی پر عمل کر رہا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کھل کر سامنے آئیں. اور امریکی امبیسی، میں تو چونکہ اسلام آباد میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے اتنا بڑا کمپاؤنڈ اور ایک ایسی جگہ دیا گیا جہاں سے وہ پورے اسلام آباد کا واچ ٹاور بھی بن سکتا ہے. اور دیر آر رپورٹس کچھ پریس میں بھی آئی ہیں کہ جب ہمارے اہم قومی ایشوز پر ایوان صدر میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، یا ایون جو ہماری خفیہ ایجنسیز کے دفاتر اسلام آباد کے ہیڈ کوارٹرز میں کہیں موجود ہیں، تو امریکنز کے پاس یہ سب صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اپنے انٹیلیجنس انسٹرومنٹس بیم کر کے ان کے یا تو سگنلز فریز کر سکتی ہیں یا ان کو ریکارڈ کر سکتی ہیں. یہ وہ عمل ہے جس پر ہماری عسکری قوتیں اور سول قوت کو مل کر سوچنا ہے، اور میڈیا نے ان کو سپورٹ دینا ہے. جی بالکل. جناب سرور منیر راؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا پروگرام غور سے دیکھا اور سنا، اور اس بارے میں ہم آپ کی رائے کے بھی منتظر رہیں گے. اور جناب سرور منیر راؤ صاحب نے جو بات کی کہ اب جنگ کے جو روایتی طریقے ماضی میں استعمال ہوتے تھے اب وہ بدل چکے ہیں. اب جو نئے حربے ہیں میڈیا کے تھرو اور دوسرے ریسورسز استعمال کر کے اس طرح سے ملک کو اپنے زیر اثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کوشش کسی بھی طرف سے کامیاب نہ ہو سکے. آپ کا اللہ نگہبان. اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں، ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو یاد رکھیں.